Gee, hello everyone. My name is Sajjad Kiani. I'm solicitor of England and Wales for almost 20 years, and I'm practicing as a human rights, immigration, family law, and litigation lawyer for almost 23 years now. So I have a tremendous experience in family law, in immigration, in human rights applications, and as I said to you, litigation application as well. So today we're going to discuss about the again uh, immigration proposed changes which going to come into effect in April 2026. उसके लिए मैं आपसे बात करूंगा उर्दू हिंदी या पंजाबी लैंग्वेजेस में इन द मीन टाइम आपके आने क्वेश्चंस हों मेरे लिए तो आई एम हैप्पी टू आंसर यूर क्वेश्चंस लेकिन उसके लिए आप ने मुझे 15-20 मिनट का टाइम देना है ताकि मैं जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं सिंस 20th of November उनके बारे में थोड़ी बातचीत कर सकूं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो एंट्री क्लियरेंस की एप्लीकेशन है वो पार्ट सूटेबिलिटी में आ चुकी हैं। जो 11th of November को गवर्नमेंट ने चेंजेस की थी, वो चेंजेस जो इफ़ेक्ट होंगी वो मोस्टली उन एप्लीकेशंस पे होंगी जो एंट्री क्लियरेंस की एप्लीकेशंस है। अब आप एंट्री क्लियरेंस से अगर इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो दिस मे बी one of you who is going to be affected with those applications anyway. But given the fact, if you, as I said to you, if you have any questions, please you can call me after 15-20 minutes because I need to give you a bit of background about the recent proposals and the changes which are going to come into effect very soon in April 2026. अब है क्या, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर हैं, उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया है और बड़ी खूबसूरती से डिटेल आउट किया है कि गवर्नमेंट ने ये जो प्रपोज चेंजेस हैं इनका इम्पैक्ट क्या होगा, ये क्या हो सकता है, क्या ये चैलेंज भी हो सकती हैं, ये गवर्नमेंट्स के लिए एक नई चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो सामने आ सकती है या नहीं। पर्टिकुलरली वो फोकस कर रहे थे हेल्थ केयर वीज़े के हवाले से, उस हवाले से भी मैं डिटेल बात करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड इस चीज़ का दे देता हूँ। वो कह रहे थे कि वीज़े को इंट्रोड्यूस किया गया था महज इसलिए कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है पर्टिकुलरली हेल्थ केयर में उसको ब्रिज किया जा सके, और 6 लाख और 16,000 लोग यानी कि 616,000 people, tens of thousands of people had come to UK on healthcare visa. तो अब उन सब का मुस्तकबिल जो है वो भी दाव पे है। मैं दूसरी कैटेगरीज पे भी बात करूँगा, लेकिन पहले इस पे बात कर लेता हूँ कि हेल्थ केयर वर्कर के हवाले से उन्होंने मेन कंसर्न अपने आर्टिकल में शो किया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, नाम अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन सी दैट आर्टिकल ऑन देयर वेबसाइट। His name is Mr. Alan Manning. He's a professor of economics, London School of Economics and Political Science. He's a very renowned man. So इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी वो आर्टिकल पढ़ें, इसकी इम्प्लिकेशंस से आप भी वाकिफ़ हों। आप थोड़ा सा साइनॉप्सिस दूंगा आपको कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी है, काफ़ी सारे वकला भी उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और वो डिफरेंट एडवाइस देते हैं व्हेन इट कम्स टू इम्प्लिकेशंस ऑफ इमिग्रेशन रूल्स। तो ये एक बड़ा मसला है। मुझे तकरीबन डेली 3 या 5 के दरमियान कॉल्स ऐसी आती हैं जो सिर्फ इंक्वायरीज होती हैं कि हमारे पास ये वीज़ा है या हमने ये वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन है या असाइलम की एप्लीकेशन पेंडिंग है या मैं करने लगा हूँ, मुझ पे ये जो पर्टिकुलर प्रपोज चेंजेस हैं ये अप्लाई होंगी या नहीं होंगी, अगर होंगी तो कब होंगी। So these are very pivotal questions which mainly affect, I would say, tens of thousands of lives in the UK.
اور پرٹیکولرلی وہ لوگ جو ہیلتھ کیئر ویزا پہ تھے اور جن کی انکم جو ہے وہ بہت ہی منیمل انکم تھی، لائک 25,000 پاؤنڈس، اور وہ بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ یو کے میں آئے تھے، تو اتنی کم انکم پہ آپ فیملی نہیں چلا سکتے. اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ڈائلیما بھی ٹو فولڈ ہے. اگر گورنمنٹ انہیں 5 سال کے بعد انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین دے دیتی ہے ہم لوگوں کو، تو آف کورس دے ہیو ٹو سوئچ دیئر جابس. 25,000 پاؤنڈ پہ تو آپ 2 بچوں کو، گھر کو لنڈن میں تو خیر بالکل ہی نہیں چلا سکتے، کیونکہ اتنا تو اپروکسیمیٹلی آپ کا رینٹ ہی بن جانا ہے. تو یہ ایک ڈراسٹک قسم کی جو چینجز ہیں وہ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے. اگر ایک بندہ جسے انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین مل چکا ہے اور کیئر ورکر ویزے پہ تھا یا کسی اور اسکلڈ ورکر ویزے پہ تھا اور جس کی انکم تھریش ہولڈ لو تھا، تو آف کورس جب انڈیفینیٹ ملے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، وہ کسی بھی اور کیٹیگری میں کام کر سکتا ہے. تو آپ کی کالز میں ضرور لوں گا، لیکن برائے مہربانی اب کال آ رہی ہے آپ کی، لیکن جسٹ گیو می 5-10 منٹس. لیٹ می کم بیک ٹو یو on your calls. You can call me either in Urdu, Hindi or English language. I'm happy to answer all of your questions, but just give me a time. Let me put you up the policy. What is the policy? Maybe you may gonna have your questions answered when I gonna detail out a few things before you. اب ہے کیا بیسیکلی جو پرنسپل ہے، اچھا وہ میں انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کی بات کر رہا تھا. دیکھیے ایک بندے کو 5 سال بعد انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین مل جاتی ہے، ویجز اس کی 25,000 ہے، تو آف کورس ہی ہیز ٹو چینج دا جاب. سو جو بورس جانسن کی پالیسی تھی 2021 میں کہ جو شارٹیج آکوپیشن کا جو گیپ ہے اسے ہم نے برج کرنا ہے تاکہ جو اسکل شارٹیج ہے اسے اوور کم کیا جا سکے، تو معاملہ پھر وہاں پہ جا کے ٹھہر جائے گا. پھر وہ شارٹیج آکوپیشن ہو جائے گی، پھر مزید لوگ بلانے پڑیں گے، کیونکہ آلریڈی جو لوگ بلائے ہوئے ہیں ان کی ویجز اتنی کم ہیں کہ وہ اس ویجز پہ مزید کام نہیں کرنا چاہیں گے. 25-26 ہزار پہ کوئی بھی اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتا. سمپل از دیٹ، فل اسٹاپ. تو اب گورنمنٹ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جو 6,16,000 ہیلتھ ورکر ہیں، کیئر ورکر ہیں، یا پھر جو 2.6 ملین پیپل جو انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین لینے جا رہے ہیں، تو اگر مینلی اگین یہ کہوں گا کہ ہیلتھ کیئر ورکر ویزا والے جو ہیں انہیں اگر گورنمنٹ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین دے دیتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا پھر، کیونکہ لوگوں نے جابس چینج کر لینی ہے اپنی. تو گورنمنٹ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو خلا پیدا ہو گیا، دوسرا ان لوگوں نے جب آپ کے پاس انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین آ جائے گا تو آپ بینیفٹس بھی کلیم کر سکتے ہیں، اور بینیفٹس جب آپ کلیم کریں گے تو پبلک پرس سے جائیں گے، ٹیکس پیئر منی جائے گی، گورنمنٹ پہ اور پریشر آئے گا. ایک تو شارٹیج کا گیپ پیدا ہو گیا، دوسرا جو ہے گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا. اب گورنمنٹ جو ہے وہ بھی پریشر میں ہے. ایک تو لیفٹ رائٹ ونگ کی جو نائجل فراج ریفارم پارٹی ہے انہوں نے شور و غوغا ڈالا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے شروع کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ سے. دوسرا گورنمنٹس کے اپنے جو ووٹر ہیں، جو لیبر گورنمنٹ کے جو دیٹ از بیسیکلی سوشلسٹ گورنمنٹ، امیگریشن فرینڈلی اوپن پالیسیز ہیں، ان کی طرف سے بھی پریشر ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. کیونکہ ووٹ جو کیا تھا مینلی وہ امیگرینٹس تھے، لیبر گورنمنٹ کو ووٹ کرنے والے اور کلیئر میجورٹی دینے والے. تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی اتنے لوگ اگر انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کریں گے پبلک پرس پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہو جائے گا اور وی ول ناٹ بی ایبل ٹو مینیج اور بجٹس اینڈ دیر گنا بی اگین اور شارٹیج ان دوز پرٹیکولر پروفیشنس. سو پرابلم جو ہے وہ 2 فولڈ ہے، اور اس پہ کنسلٹیشن 12 فیب تک جاری رہے گی. وہ لوگ یا آپ یا کوئی بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یو کین جسٹ میک یور وائسز ہرڈ ود دا گورنمنٹ.
آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور خود اپنے جو تاثرات ہیں اسے بھی وہاں پہ ضرور شیئر کریں. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو وہ جو اپنے آپ کی زرخیزی ہے، جو توانائی ہے، اسے تھوڑا یہ پبلک کنسلٹیشن میں بھی آپ یوز کریں. تو ہوپ فلی دا گورنمنٹ may gonna think about it. اب پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو آپ نے آئی ایل آر کرنی ہے وہ ارن کرنی ہے، کمانی ہے. اٹس ناٹ اے پریولیج. آئی ایل آر از نو لانگر اے پریولیج. اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ. یو مسٹ ارن اٹ. اور سیٹلمنٹ جو پیریڈ ہے اس کی بیس لائن جو ہے 10 سال ہے. وہ 15 سال بھی ہو سکتی ہے، وہ 30 سال بھی ہو سکتی ہے. in some circumstances it go up to 50 years which I calculated. بیس لائن سے نیچے 5 سال بھی ہو سکتی ہے اور 3 سال بھی ہو سکتی ہے. یعنی 5 سال اور 3 سال، یعنی کہ بیس لائنز 10 ایئرس کرنے کا ارادہ ہے گورنمنٹ کا. ایکسیپشنز جو ہے اس میں گڈ نیوز جو ہے اسپاؤس ویزا ہے، پرٹیکولرلی ای یو ویزاز ہیں، ان پہ ایکسیپشن ہے. تو جو لوگ، جن لوگوں کے پاس اسپاؤس ویزا ہیں یا ای یو ویزاز ہیں، ان کے 5 سال بعد ہی ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک وہ سائن بھی کیا ہوا ہے، بریگزٹ ودرول ایگریمنٹ جسے ہم کہتے ہیں. اب جن لوگوں کو آلریڈی آئی ایل آر مل چکی ہے، یہ بھی بڑا پرومیننٹ کوشچن ہے، کیا ان کی آئی ایل آر کینسل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آپ ضرور کال کیجئے مجھے، لیکن just give me 5 minutes, let me sum it up, and then I'm happy to take up your calls. I'm sorry I cannot take your calls right now. Just give me 5 minutes, please. Existing ILR holders پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑنا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لا جو ہے ہمیشہ پرسپیکٹیو اپلائی ہوتا ہے، ریٹروسپیکٹیو اپلائی نہیں، اپلیکیشنز لا کی نہیں ہوتی. اور آپ کے بھی سرکمسٹانسز میں لا کی جو اپلیکیشنز ہے وہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتی اگر آپ کو آئی ایل آر مل چکا ہے تو. نائجل فراج یا ریفارم پارٹی بے شک ڈنڈورا پیٹتی رہے کہ بھائی جب ہم پاور میں آئیں گے تو جن لوگوں کے پاس آئی ایل آر ہے اسے بھی ہم ریووک کریں گے. تو دیٹ کین ناٹ ہیپن. سمپل از دیٹ. ایون یہ جو پرپوزل ہے اس کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ یہ بھی ان میں سے کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو چیلنج ہو جائیں گی. اس کے حوالے سے جو مشہور و معروف کیس ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ I was part of those proceedings back in 2006. So اب امپیکٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے مینجڈ مائگریشن کرنی ہے. مینج مینس آلریڈی نیو یارک ٹائمز کی یا بی بی سی کی نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلریڈی جو نمبرز ہیں جون 2025 تک امیگریشن کے وہ 200,000 تک آ چکے ہیں، بہت کم ہو چکے ہیں. اب اس سے زیادہ جن لوگوں کے پاس ویزاز ہیں یا لیگل ہیں یا وہ لوگ جن کی پرائیویٹ اور فیملی لائف کی اپلیکیشنز ہو چکے ہیں، گلا گھونٹنا ہے آپ نے ان کا. کون اور کتنا مینج کریں گے بارڈرز کو؟ آپ بارڈرز کو مینج کیجئے، سسٹم کو ابیوز ہونے سے بچائیے. لیکن آلریڈی جو لوگ سسٹم کے اندر ہیں انہی پہ آپ اپنا وہ پنجہ کسنا شروع کر دیں گے تو یو کے میں تو کوئی نہیں آئے گا. یو کے میں تو شارٹیج آکوپیشن ہو جائے گی ان نیکسٹ 5 to 10 years. جو لوگ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. کبھی آپ ایک گول پوسٹ چینج کر دیتے ہیں، اسی گول پوسٹ کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں، پھر پیچھے لے آتے ہیں، پھر آگے پھر پیچھے. اگر آپ گول پوسٹ چینج کرتے رہیں گے تو دس کنٹری ول ناٹ بی likely to invite a new investors and a new talent. So the government has to think about it. اگر آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے نئے ٹیلنٹ کو، نئے اسکل کو، یا آلریڈی آپ کے پاس جو اسکل ہے اسے اپریشیٹ کرنا ہے،
تو یو ہیو ٹو ہیو اے کنسسٹنٹ پالیسی. ایک بات تو یہ ہو گئی. پارٹنرز روٹ جیسے میں نے کہا 5 سال ہے. باقی گلوبل ٹیلنٹ ویزا ان کو 3 سال کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اگر ان کی انکم 1,25,000 سے زیادہ ہے. اور باقی جو اسکلڈ ورکر ہیں وہ اگر 50,270 پاؤنڈ سے ابو ہے انکم تو وہ 5 سال کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اس میں جو 4 پلرز ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی جس میں انٹیگریشن ہے آپ کی کہ آپ کتنا یو کے سوسائٹی میں آپ کی روٹس جم گئی ہیں, آپ کتنی اچھی انگلش بول رہے ہیں اور آپ کتنا یو کے سوسائٹی کا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیولی آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ کی ارننگز کیا ہیں, آپ کی کنوکشنز نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ایک فیئر بات ہے, یعنی کہ کرمنل اوفینسز نہیں ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں تو ہم مانتے ہیں کہ جو 4 پلرز گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے ہونے چاہیے, لیکن پرٹیکولرلی ڈسکریمنیٹنگ پیپل on the basis of their income وہ ایک ایسی ہے کہ ایک مالی جو ہے 8 گھنٹے کام کرے تو اس کی 25,000 پاؤنڈ لے, اور ایک بندہ جو 3 گھنٹے کام کر رہا ہے تو اگر اس کی 1,00,000 پاؤنڈ سے انکم اوپر ہے تو آپ اسے 3 سال بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دے رہے ہیں. جو 8-10 گھنٹے کام کر رہا ہے اس شریف النفس کی انکم ہی کم ہے. So I think that's a very sad part of it anyway. اچھا, ایک جو ہے جو مڈ اسٹریم رول چینجز ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ آلریڈی جن لوگوں کے پاس ویزاز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2021 کے بعد جو بھی لوگ ہیں ان سب پہ ایکولی یہ اپلائی ہوگا, یعنی کہ لا جو ہے یہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی ہو سکتا ہے, which I think it's against the essence of common law. یہ جب بھی چیلنج ہوا کورٹ میں یہ کورٹ اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. اب جو مینلی جو اسائلم اپلیکینٹس ہیں ان کے لیے مسائل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک تو آپ کو 20 ایئرس کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گا, اور آپ نے ہر 2.5 سال کے بعد یہ پروو کرنا ہوگا کہ آپ کے ملک میں آپ کی جان مال اور ہر طرح کا آپ کو خطرہ ہے, یعنی کہ یو ہیو فیئر آف پرسیکیوشن اف یو آر بینگ سینٹ بیک, ڈیپورٹڈ اور ریمووڈ فرام دا UK. اسائلم اپلیکینٹس کے لیے یہ ہے, یہ جن کی اپلیکیشنز پینڈنگ ہے. اب ان سب میں گروپس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اس پہ بات کرنی ہے, میں نے ویری شارٹلی بیکاز آئی ہیو ڈسکسڈ اے لاٹ اینی وے. جو کیئر ورکرس ہیں یہ ہیں 6,16,000 جو آئے تھے 2022 اور 24 کے درمیان. یہ ایک لارجسٹ کوہورٹ ہے جو افیکٹ ہوگا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی انکم جو ہے بہت کم ہے, یعنی کہ 50% لیس دین واٹ اے اسکلڈ ورکر شوڈ ہیو اچیوڈ, یعنی کہ 25K جو ہے منیمم انکم تھی جب لوگوں کے ساتھ پرومس کیا گیا تھا کہ آپ UK آئیں, یہاں پہ ہمارے آپ کیئر ورکر بنیں اور ہیلتھ کیئر کے سسٹم کو سپورٹ کریں, تو آپ کو 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دیا جائے گا. آپ کی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھیں. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں, وی ہیو ٹو چینج اٹ. اگر آپ کی انکم کم ہے تو آپ نے 15 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کرنا ہے. بیس لائن 10 ہے, انکم کم ہے تو 15 ایئرس. ایک بات تو یہ ہے
اب اس میں جو ویلفیئر ہے، پالیسی ڈائلیما کیا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. ہم نے ایک ویلفیئر دیکھنی ہے اور اس کے بعد ریٹینشن دیکھنی ہے. اب ویلفیئر کس کی ہے؟ اگر تو جتنے بھی کیئر ورکر ہیں انہیں بھیج دیا جاتا ہے یو کے سے، ایک گیپ خلا پیدا ہو جائے گا. اگر وہ یو کے اندر ہی رہتے ہیں، ایک منٹ بھائی جان، لیٹ می فنش اینڈ دین آئی ٹیک اپ یور کال. تو پھر بھی ڈائلیما ہے. انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہونے کے بعد پریزمپشن یہ ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ جاب چھوڑ دیں گے اور پبلک بینیفٹس پہ بھی جا سکتے ہیں، اور جس کام کے لیے بلائے گئے تھے جب وہ جاب چھوڑی گئی تو ایک دفعہ پھر بحران پیدا ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے، کرائسس پیدا ہو جائے گا. تو وہ کیا کریں؟ وہ اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بیس لائن 10 سال رکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی 10 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہو رہی ہے، سیلری آپ کی 25,000 ہے، ہاں جی، اس پہ کیا آپ بچوں کو کیا سپورٹ کریں گے، اپنی فیملی کو کیا سپورٹ کریں گے؟ تو دیٹ میکس اگین اے ہیوج گیپ. چائلڈ پاورٹی is one of the things which gonna be hugely apparent in those circumstances. کیونکہ بچے آپ کے اور آپ ایک غربت میں ایسے ہاؤس ہولڈ ہو جائیں گے، وہ جو لاکھوں میں ہوں گے، جہاں پہ بچے بھی غربت میں رہ رہے ہیں، آپ بھی بیسک نیسیسٹیز کو ترس رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اٹس اگینسٹ اے ہیومن رائٹس. اگر آپ ریٹین کرتے ہیں لوگوں کو تب بھی کرائسس ہے، ڈائلیما ہے گورنمنٹ کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں، غالب نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے، ان کی جو اگر امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک بھیانک قسم کا تماشا بھی لگ سکتا ہے. کیونکہ آپ کے امپلائر نے تو آپ کی ویجز کو انکریز تھوڑی کرنا ہے، اسے تو پتہ ہے کہ بھائی یہ 10-15 سال میرے پاس ہی ہے، اس نے کہاں جانا ہے. تو اس امپلائر نے بھی ایکسپلائٹ کرنا ہے. اور کن لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہے؟ میں ایسے بھی کافی سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو معصوم لوگ، انوسینٹ پیپل، جنہوں نے ٹریننگ کے نام پہ، فی کے نام پہ، ایڈمنسٹریٹو چارجز کے نام پہ 15-20 ہزار پاؤنڈ دیا، یو کے آئے، قرضہ لیا، زمین اپنی موگیج یا رہن پہ رکھوا کے کسی طریقے سے پیسے پورے کر کے ایجنٹس کو دیے، اور ہائیلی اسکلڈ پیپل یو کے آئے اور یہاں آ کے کافیوں کے پاس تو امپلائر ہی نہیں، جن کے پاس ہے تو وہ منیمم پے دے رہے ہیں، کوئی پے رائز ہی نہیں فار لاسٹ 3-4 years. تو اٹ از ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. دی گورنمنٹ مسٹ مینیج اٹ. لیکن لوگوں کو اگر آپ نے غربت میں دھکیلنا ہے تو یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس. پہلی کال اٹھا لیتے ہیں اس خوش قسمت آدمی کی، لیکن ان کا فون ہی بند ہو چکا ہے، تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا میں. اچھا، you can call me now. I'm happy to take up your calls. I'm happy to answer your calls either in English, Urdu اور پنجابی languages. جی فرمائیے، آپ کا کیا کوشچن ہے؟ السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ میری وائف کی وہ اسپاؤس ویزے پہ آئی تھی 2018 میں، میرے بچوں کے ڈپینڈنٹس. ڈیو ٹو کووڈ وہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے 10 year پہ ڈال دیا پارٹنر روڈ پہ. اور اس کے بعد پھر اب 2018 میں کس ویزے پہ آئی تھی وہ؟
स्पाउस ब्रिटिश वीजा पे। स्पाउस वीजे पे आप ब्रिटिश हैं? और सर फिर 2000 इसमें जब फर्स्ट एक्सटेंशन थी ड्यूरिंग कोविड, तो वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की वजह से उन्होंने 10 ईयर रूट पे डाल दिया, पार्टनर रूट पे। और फिर 2025 में अब दोबारा एक्सटेंशन हुई, और तो इन्होंने हमें अंटिल नवंबर 2027 तक कर दिया पेरेंट और फैमिली रूट। लेकिन तो जो हमने चेंज ऑफ कंडीशन एप्लीकेशन की थी 2021 में, जो फर्स्ट एक्सटेंशन थी, तो उन्होंने नो रिकॉर्स टू पब्लिक फंड हम लिफ्ट कर दिए थे। तो फिर इस तरह में 2025 में भी नो रिकॉर्स टू पब्लिक फंड उठा रहे थे, यूनिवर्सल क्रेडिट वगैरह दे रहे थे। तो आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कह रहे हैं पेनलाइज करेंगे जिन्होंने मोर देन 12 मंथ लिए हैं, तो क्या ये एज इन हम पे भी लागू होंगे? ठीक है, मैं अभी आंसर करता हूँ, आप प्लीज स्क्रीन पे रहिए। जी आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इट्स मी सैयदा। नाम बताने की प्लीज, नाम ना बताइए। जी सर, मेरा सवाल ये कि मुझे ILR मिल गया है बच्चों का, जो भी हाफ 10 years फैमिली एक्सटेंशन पॉलिसी थी उस पर, और मुझे इस जून में माई नेशनैलिटीज ड्यू। तो सर क्या ये जो चेंजेस आ रही हैं वो अब नेशनैलिटी पे भी अप्लाई हो सकती हैं? ठीक है, आप ब्रॉड पे रहिए, मैं आंसर करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। जी आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी जी फरमाइए, क्वेश्चन क्या माशाल्लाह, है? बड़ा अच्छा लगा। एक क्वेश्चन ये है, एक तो वो मेरे भाई ने भी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन किया, सिमिलर ही है मेरा 10 ईयर ग्रुप पे 2020 में मेरा भी जो होम ऑफिस में बेनिफिट था वो अलाउड कर दिया था खुद ही, क्योंकि मेरा मेडिकल रीजन था, हार्ट सर्जरी हुई थी। और मेरी दूसरा क्वेश्चन ये है सर, मेरी जो ILR है वो सॉरी अप्रैल को 25 अप्रैल को सबमिट हुई थी, और वेरिएशन जो होम ऑफिस में खुद ही फॉर्म की उन्होंने कहा कि वेरिएशन जो है अक्टूबर में उन्होंने कहा खुद, और वो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली, नई फीस जमा हो गई, फीस रिफंड भी हो गई। तो अभी तक उनका फैसला नहीं आया। एक तो ये है कि फैसला कब आना है, और कोई चीज तक मुझ पे तो नहीं करेंगी न्यू रूल्स को। ठीक है, मैं आपको आंसर कर, आप ब्रॉड पे रहिए प्लीज। थैंक यू सो मच। आप जरा होल्ड रखिए भाईजान, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चंस। अच्छा, पहला जो सवाल था, तीनों क्वेश्चन जो है ना ये प्रीटी मच इट्स सेम, क्योंकि तीनों में कहा गया है जी नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स है आपके वीज़ा कंडीशंस पे, और आपने वीज़ा जो है आपका वैलिड था जब आपने अप्लाई किए थे। देखिए नई पॉलिसी में वो गो कह रहे हैं कि 2021 से उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन मैं on the basis of my 20 years experience as a human rights lawyer and immigration specialist 110% श्योर हूँ कि आप लोगों पे ये चीज़ इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, अप्लाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉ जो है ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता। जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है वो कह रही है जी कि हम ILR का पीरियड बढ़ा देंगे, और जब ये इन इफेक्ट जब इम्प्लीमेंट होगी पॉलिसी तो तब वाज़ी तौर पे आप देखेंगे जब अप्रैल 2026 में या कंसल्टेशन जब फेब 2026 में क्लोज होगी तो आपको पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट ने ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स में की हुई है कि ऑलरेडी जिन लोगों के ऑन सच एंड सच डेट्स बेनिफिट्स क्लेम किए हैं या फिर उनका नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स अलाउड था, तो ये उन पे इफेक्ट नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि लॉ जो है हमेशा पर्सपेक्टिवली अप्लाई होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता। ये कानून के तालिब इल्म को पहले साल में लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाती है ये चीज़। तो आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं स्किल वर्क वीजा पे यूके में आया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ से शादी कर ली इधर, तो अभी साल मैंने अप्लाई किया था अपना वीजा। तो मेरी जो वाइफ थी वो कह रही थी साथ में पार्ट टाइम काम कर रही थी। आई थिंक मैंने आपसे पहले भी बात की थी इस पे। अच्छा, तो फिर आपने मुझे कुछ गाइडलाइन दी थी, फिर आपको मैंने ईमेल की लेकिन आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो मैं पूछना ये था सर कि जो मुझे पे स्लिप मिली थी पार्ट टाइम वाली वो लेट मिली थी, जिसकी वजह से अभी होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया मेरा वीजा।
ابھی مجھے آپ ایک سیکنڈ، مہینے ہو گئے تو ابھی انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا. It's very sad man, your application has been refused. یہ بتائیے کہ آپ اسپاؤس ویزے پہ تھے یا ڈپینڈنٹ ویزے پہ تھے؟ پہلے یہ بتائیے. اپلائی کیا تھا، جو میری وائف تھی وہ کیئر تھی اور ساتھ میں پارٹ ٹائم کام کر رہے اچھا آپ ڈپینڈنٹ کہیں نا یار، اسپاؤس ویزا جو ہے اپینڈکس ایف ایم کے نیچے اپلائی ہوتا ہے. اچھا آپ ڈپینڈنٹ، برٹش لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی پھر. اچھا آپ اسکلڈ ورکر پہ تھے، سوری ٹھیک جی ہے. میں اسکل ورک ویزے پہ اور آپ کی وائف برٹش تھی؟ میرا ریووک ہو گیا تھا، پھر میں نے شادی کی. ریووک ہونے سے پہلے میں نے شادی کر لی تھی اور سسٹر بھی کر لی تھی. ٹھیک ہے چلے پھر میں نے اسپاؤس ویزا اپلائی کیا. تو آپ کی سیلری کی وجہ سے انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے جی؟ جی. چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو آنسر کرتا ہوں، آپ براڈ پہ رہیے پلیز. اور سر ایک کوشچن اور کہ ابھی میں کوئی اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں کہ مجھے نہیں، آپ کی اپیل پینڈنگ ہے نا. چلے میں آپ کو آنسر کرتا ہوں، کوئی نہیں ہے. تھینک یو. آپ ذرا ہولڈ رکھیے، لیٹ می آنسر دس کوشچن. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. آپ ذرا ہولڈ رکھیے، لیٹ می آنسر دس کوشچن فرسٹ پلیز. اچھا بھائی کا کوشچن جو ہے میرا خیال ہے کہ اسے کرنا چاہیے کیونکہ ان کی اپیل بھی پینڈنگ ہے، پریشان ہے، شریف النفس انسان لگتے ہیں. اسپاؤس ویزے پہ ہیں، سوری اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن ان کی انکم ریکوائرمنٹ پوری نہیں تھی جس کی وجہ سے ہوم آفس نے ویزا ریفیوز کر دیا. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بالکل آپ کی 3C لیو جو ہے انٹیکٹ ہے، اور اگر آپ نے اپنا اسپاؤس ویزا یا پارٹنر روٹ ہے میرا خیال ہے اس پہ، یہ جو بھی ویزا ہے، پارٹنر ہے یا اسپاؤس ہے جو بھی ہے، اگر ایگزسٹنگ جب آپ کا اسکل ورکر ویزا تھا اس کے 60 days کے اندر اگر آپ نے ویری کی ہے تو یس یو کین میک اے فریش اپلیکیشن، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنی اپیل کے ساتھ اسٹک رہنا چاہیے. اپنا وکیل صاحب کو کہیں کہ ڈیٹیل ریپرزنٹیشنز ریویو کے لیے ہوم آفس بھیج دے، اور اگر آپ کا کوئی بیبی ہے یا کوئی اور particularly mitigating circumstances ہیں that has to be highlighted to the home office. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی اپیل الاؤڈ ہونی چاہیے، اور وقت کو کم کرنے کے لیے آپ پہلے سے بنڈل بنا کے بھیج دیں اور ہوم آفس کو کہیں کہ آپ کو ریویو کرے تاکہ کورٹ کا ٹائم بھی بچے، ہوم آفس کا بھی بچے، آپ کا بھی بچے، سب کے پیسے جو ہے پیسے بھی بچے اور آپ کا کام بھی ایکسپیڈائٹ ہو جائے. جی آپ فرمائیے کیا کویشچن ہے حضور والا؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی تھینک یو، بہت شکریہ. سر میرا ایک سوال ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے میرا چھوٹا سا اوپینین ہے اس بارے میں کہ سر میں گیا تھا 2022 میں اور میں ایز اے اسکل ورکر آیا تھا. ابھی 2027 میں ابھی میری ILR کو تقریباً 1 سال رہتا اکارڈنگ ٹو اولڈ رولس جو پریویس رولس تھے بیسیکلی. اور ابھی ایک پینک آ چکا ہے اس کنٹری میں کہ 10 ایئرس پہ کرنے جا رہے ہیں اور میرا تو ابھی 1 سال باقی ہے. اور میں جب سے اس کنٹری میں آیا ہوں لائک فلی کنٹریبیوٹ کیا میں نے. میری جرمن جاب تھی، پاکستان سے میری جرمن جاب لگی تھی اور فلی کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. میری وائف بھی میرے ساتھ ایز اے ڈیپینڈنٹ آئی. ٹھیک ہے، کوشچن کیا ہے آپ کا؟ میں سمجھ گیا. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کو ابھی لائک میں نے دوسری کنٹریز میں جاب اپلائی کرنی شروع کی تو مجھے ایک جاب آفر ہے ڈفرینٹ کنٹری سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے ابھی ایک ویٹ کرنا چاہیے انٹل فائنل ڈیسیژن؟ انکم کیا؟ پہلے انکم بتائیے اپنی، مائنڈ نہ کیجیے. سر میری جو اینول اپنی 42 ہے اور کیا کہتے ہیں میری وائف بھی جاب کر رہی ہے لائک اس کی بھی 35-36 کے قریب ہے. تو ہم وہ 50,000 والا تھریش ہولڈ میٹ نہیں کر پا رہے ابھی جو آ رہا ہے. تو اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ مجھے ابھی جاب آفر ہے. اچھا دیکھیے، چلے ٹھیک ہے، آپ روڈ پہ رہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے آپ کو. اچھا آپ کس یورپ کی کسی کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں کسی اور فار انٹرسٹ؟ جرمنی سے ہے. جرمنی سے؟ اچھا جرمنی از اے ویری نائس کنٹری، ویری ویل پیڈ. چلے میں آپ براڈ پہ رہی، میں آپ کو آنسر کرتا ہوں. آپ کو تھینک یو. آپ ذرا ہولڈ رکھیے یار، آنسر یور کوسچن. دیکھیے آپ پہ ابھی تو یہ صرف پرپوزلس ہیں، لیکن جس طرح کی گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے یا ریزولو ہے
تو I'm sorry to say it seems to me that they're gonna implement it. لیکن اس کے ساتھ جو سائی آف ریلیف ہے وہ ہے a very pertinent case. We call it HSMP Judicial Review Forum Limited. سیم سچویشن ہوئی تھی بیک ان 2006 میں جب لوگوں نے ایچ ایس ایم پی کے لیے اپلائی کیا تھا. کہا گیا تھا کہ 4 سال کے بعد انڈیفینٹ دیں گے، لیکن گورنمنٹ نے کہا تھا جی نہیں جی ہم نے ای یو ریگولیشن کے ساتھ الائن کرنا ہے، اب 5 سال کے بعد آپ کو انڈیفینٹ دیں گے. یہاں تو گورنمنٹ نے بیس لائن 10 سال بنائی ہے. اس ٹائم کہہ رہے تھے کہ 5 سال کے بعد دیں گے، 1 سال کا فرق تھا، وہ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو گئی. جب چیلنج ہوا تو لوگوں کے فیور میں یہ بات گئی. تو اگر تو دیکھیں آپ کے سرکمسٹانسز، آپ پرسنل اپنے فیملی کے یا اپنے سرکمسٹانسز اچھے طریقے سے خود جانتے ہیں، آپ کی انکم بھی اچھی ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ بھی ہے یو کے انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے. آپ کی کلچرل روٹس جو ہیں ہماری یو کے ساتھ یہ 5, 10, 20, 25, 100 سال کی نہیں ہے بلکہ کئی 100 سالوں کی ہے. تو اٹ وڈ بی بیٹر اف یو اسٹے اینڈ واچ واٹ از گوئنگ ٹو بی انفولڈیڈ. پھر میں نے کہا ہے کہ آئی ایم ہائیلی آپٹیمسٹک کہ یہ چینجز جو ہیں کسی نہ کسی اسٹیج پہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی. باقی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جرمنی چلنا چاہیے، ہائیلی ماڈرن، میں کہوں گا کہ تھوڑا زیادہ ہی ماڈرن ہے یو کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، فیسلٹیز کے حوالے سے. اگر اچھی آپ کو آفر ہے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں بھائی جان، وائی ناٹ جرمنی. آپ فرمائیے آپ کا کیا کوشچن ہے؟ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. سر جی ٹھیک ہے جی الحمدللہ بھائی جان. سر میں اسپاؤس ویزے پہ آیا تھا 2019 میں. اسپاؤس ویزے پہ؟ جی جی. تو میرا ادھر نا مطلب کینسل ہو گیا تھا، ویزا کروا دیا تھا انہوں نے ILR سے پہلے. کس نے کینسل کروا دیا آپ کا ویزا؟ اسپاؤس نے. اسپاؤس نے، اچھا ٹھیک ہے. ILR ملنی تھی مجھے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کروا دیا. تو مطلب کافی میں 1 سال ایلیگل رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد پیچ اپ ہوا، اب اپلیکیشن ڈالی ہے فریش، مطلب فیملی بیس کے روٹ پہ نا. تو ابھی تک ان کا کوئی رپلائی نہیں آ رہا. اچھا چلے میں آپ کو آنسر کرتا ہوں، آپ سوری براڈ پہ رہیے. اپیل آ گئی ہے، ویسے اپیل کی ہے، تو اپیل کی ہے تو اپیل کا بھی وہ کوئی نہیں آ رہا. وہ انہوں نے آبجیکشن لگایا ہے کہ آپ 1 سال سے اوپر زیادہ ایلیگل رہیے، اس لیے آپ کا ویزا کینسل کی ہے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اپیل ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ بچے ہیں آپ کے؟ کب تک آ جائے گی؟ نہیں بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے چلیں، I'll answer your question. براڈ پہ رہیے. تھینک یو. آپ ذرا ہولڈ رکھیے، لیٹ می آنسر دس کوشچن. اچھا دیکھیں پہلا بھی یہ کوشچن تھا، سوری وہ میں نے مس کر دیا تھا. یہ پارٹ جو ان بھائی نے ہائی لائٹ کیا کہ اپیل پینڈنگ ہے، اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے، 1 سال ہو. بھائیوں صاحبان، یہ جو ہوم آفس اور ٹرائیبیونل ہے، دے آر بنڈلڈ اپ ود thousands, tens of thousands of cases at the moment. جو ٹرائیبیونل ہیں ان کے پاس بھی ہزاروں کیسز ہیں. لوگ کم ہیں، کام زیادہ ہے، اس لیے آپ کی اپیل نہیں آ رہی یا آپ کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی. مسئلہ یہ ہے کہ ہوم آفس کے پاس یا ٹرائیبیونل کے پاس they don't have enough people to take up cases. اگر آپ کی compassionate circumstances ہیں، you can write to the اور compelling circumstances ہیں، اور compelling کے ساتھ ساتھ ایک اور terms یوز ہوتی ہے exceptional circumstances ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپیل پہلے سنی جائے، تو آپ بالکل ہوم آفس کو لکھ سکتے ہیں، ٹرائیبیونل کو لکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے یا اپیل ہے اس کو ایکسپیڈائٹ بھی کر سکتا ہے ٹرائیبیونل. مین چیز جو ہے اس میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی پچھلے اپنے براڈ میں،
کہ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس کتنا اسٹرانگ ہے، چاہے وہ ہوم آفس کی اپلیکیشن آپ اپلائی کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپیل کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں، یا پھر اپیل کے لیے آپ کا ایویڈنس کیا کہتا ہے آپ کی کیس کے حوالے سے. ایکسپرٹ ایویڈنس بہت ضروری ہوتا ہے. ایکسپرٹ ایویڈنس کیا ہے؟ سائیکیٹرک رپورٹ ہے، کنٹری رپورٹ ہے، سوشل ورکر انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو اور ایکسپرٹس ہیں، جیسے بچے اسکول جا رہے ہیں تو ہیڈ ٹیچر یا چیریٹی آرگنائزیشن کے ساتھ، اسی طرح فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، یا وہ لوگ جو انفلوئنس رکھتے ہیں، آپ کے ایم پی ہیں آپ کے ایریے کے، کاؤنسلرس ہیں، ان سے اسٹیٹمنٹس، بیکڈ اپ لیٹرز. سو آل دیز تھنگ میچرز. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں جی کہ آپ کی اپلیکیشن جلدی ڈیسائیڈ ہو، جیسے پہلا کوشچن تھا، تو کیوں ڈیسائیڈ ہو؟ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں، انڈیا جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ کوئی شدید بیمار ہے، وہ آپ کو اس حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو دین یو ہیو ٹو پرووائڈ ایویڈنس فرام اے ڈاکٹر کہ بھائی جس بندے کو ملنے جا رہے ہیں ان کی لاسٹ سٹیج ہے، یا پھر آپ کا ان کے پاس اس ٹائم پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو دیز ایویڈنسز میک اے ہیوج ٹریمینڈس ڈفرنس ان دا ایپلیکیشن. جی آپ فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ سر میں 2022 میں آیا تھا یہاں پہ اسٹوڈنٹ. اس کے بعد میں نے یہاں سے ڈپلوما لے لیا تھا، ڈگری نہیں کی تھی، ڈپلوما لیا تھا، PSW نہیں تھا، FLR کر لیا تھا. لیکن اس دوران میری برٹش سے شادی ہو گئی تھی، رجسٹر نہیں ہوئی تھی یہاں پہ. میرے FLR کی ریفیوزل آیا تھا، اپیل نہیں ہوئی تھی، اوور اسٹے کر دیا تھا، اوور اسٹے ہو گیا تھا اپریل میں. تو اس کے بعد سولیسٹر سے میری یہ بات ہوئی تھی، تو اس نے یہی سجیسٹ کیا تھا کہ ویزا کے لیے پاکستان واپس چلے جاؤ. تو اگر میں پاکستان ابھی واپس جاتا ہوں تو جو نیو رولز ہیں، سنا ہے یہ کہ 1 year بین ہوگا اسپاؤس ویزا والوں پہ بھی جو اوور اسٹے کی ہیں. تو اس میں کیا سر سولوشن ہے؟ آپ کی جو وائف ہے ان کی کیا سوری نیشنلٹی ہے؟ برٹش ہے، لیکن وہ ADP لے رہی ہے، اس پہ وہ انکم والا نہیں آئے گا. تو کیا وہ پپ لے رہی ہیں، پرسنل انڈیپینڈنس الاؤنس، ڈسیبل ہے؟ جی ڈسیبلٹی الاؤنس لے رہی ہیں. ڈسیبلٹی الاؤنس لے رہی ہیں، اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے نارملی ویسے تو جو ہوتے ہیں اسپاؤس ویزا، ان پہ کنڈیشنز، کوئی بچے ہیں آپ کے یا ان کے پرانے؟ ابھی نہیں. تو ان پہ اپلائی نہیں ہوتے، یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں جو اپینڈکس FM کے نیچے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں ایز اے برٹش پارٹنر. لیکن جو نئے رولز جو ہیں نا بھائی، یہ انتہائی جسے پارٹ سوٹیبلٹی کہتے ہیں، 11 نومبر 2025 کو یہ رولز پارٹ سوٹیبلٹی انہوں نے انٹروڈیوس کیے تھے. اس میں یہ ہے، تھوڑا میں ایکسپلین کرتا چلوں، آپ براڈ پہ ہی رہی، لیٹ می جسٹ گیو می اے سیکنڈ، آپ ذرا ہولڈ رکھیے یار، لیٹ می آنسر دس کوسچن. جب پلیز کال کیجیے، اسپیکر بند کر دیجیے کرے یار وہ، کیونکہ it resonates and creates a funny situation. اس میں یہ ہے پارٹ سوٹیبلٹی میں وہ بہت اسٹرکٹ قسم کے قوانین جو ہیں ہوم آفس نے انٹروڈیوس کیے ہیں. جو سب سے پہلے ہوم آفس کہہ رہا ہے جی کہ اگر آپ within 28 days چلے گئے ہیں والنٹیرلی اپنے خرچے پہ، تو 1 سال کے لیے آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے. اگر آپ 5 مہینے سے زیادہ یہاں پہ رہ چکے ہیں، 5-6 مہینے سے، اور پھر بھی آپ والنٹیرلی چلے گئے ہیں، تو پھر بھی آپ پہ ریسٹرکشن ہے. اور اگر آپ کو ہوم آفس نے بھیج دیا ہے تو 6 مہینے سے کم ہے پیریڈ، تو 5 سال کے لیے آپ UK نہیں آ سکتے. اور اگر 6 مہینے سے زیادہ ہے، یعنی 1 سال ہے یا 1 سال سے زیادہ آپ نے اوور اسٹے کر لیا ہوا ہے، تو 10 سال کے لیے آپ UK نہیں آ سکتے. تو دس از ویری ویری سیڈ اسٹیٹ آف دی افیئر، اینڈ دیٹ از پارٹ آف دی امیگریشن رول.
that used to be a paragraph 39E of the immigration rules which has been incorporated in part suitability. आप देख सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं. जो चले आप फरमाइए, आपका क्या क्वेश्चन है यार? हेलो जी, फरमाइए क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे पता नहीं करना है कि मेरे 2 years हो गए ऑलमोस्ट कंप्लीट यूके में स्किल वर्कर वीजा पे. मैं कैरियर हूँ और मैं काम कर रही हूँ अपनी तबीयत के साथ, जिसके साथ मैं आई हूँ. सो बेसिकली मेरा वीजा है 3 साल का. 3 साल के बाद मैंने एक्सटेंड करवाना है 2026 नवंबर में. सो मतलब अब 2026 नवंबर में मैं करवाऊँ अगर 3 साल का 5 साल का जो भी है. तो जो कह रहे हैं कि अब मतलब ILR 15 कर रहे हैं. तो जो अब ये 2028 में इन्होंने ये भी कहा है कि मतलब कैश वर्कर्स एक्सटेंड नहीं कर सकते वीजा 2028 के बाद और 2028 जुलाई में. तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपका तो 2026 में एक्सटेंशन हो रही है ना? मैं 2026 में एक्सटेंशन में करवाऊंगी. सो मैं 2026 में एक्सटेंशन करवाती हूँ और ये ILR अगर 15 साल का और 10 साल का करते हैं तो मैं 2026 नहीं, वो 28 के बाद नए वीजे नहीं देंगे. ऑलरेडी एक्सटेंशंस तो होंगी, नए वीजे नहीं देंगे. तो यू आर ओके विद श्योर है कि जी जी, ये पॉलिसी का हिस्सा है, बिल्कुल श्योर हूँ. आप देख सकती हैं ऐसे. और भाई मुझे दूसरी बात ये मेरा YouTube का चैनल है कियानी लीगल के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब करें और उसके नीचे मैंने लिंक्स दिए हुए हैं. ऐसी वीडियो मैंने बनाई हुई है 1 घंटे की. आपका कौन सा है? मैं भी करती हूँ कियानी लीगल के नाम से. और वो मेरी जो वीडियो है उसके नीचे मैंने लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन पे. आप बिल्कुल जाके पॉलिसी पेपर पढ़ सकती हैं. आप पे वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा जी. और दूसरी बात मुझे भाई ये पता ये कर रही है कि मतलब जो देखिए मेरी बेबी यहाँ पे बॉर्न हुई है यूके में. तो कहते हैं कि जो बेबी यूके में रहेगा 7 साल तक तो वो ILR अप्लाई कर सकता है. तो क्या मैं बेबी के बिहाफ पे अप्लाई कर सकूंगी ILR के लिए? राइट नाउ जो कवानीन है प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ के नीचे, राइट नाउ मैं बात कर रहा हूँ, उसके नीचे जब बेबी को ILR मिलता है उसी के साथ आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है अपनी प्राइवेट लाइफ के लिए. तो अगर तो आप 10 साल कंप्लीट कर लेती हैं प्राइवेट लाइफ और आपकी अपनी स्किल्ड वर्कर पे, तो आप लॉन्ग रेजिडेंस के लिए 10 साल के बाद भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकती हैं. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे रहें तो तभी आप अप्लाई कर सकेंगी. आप दोनों को कंबाइन करके, राइट नाउ की बात कर रहा हूँ, अभी वो दूसरे रूल्स आए नहीं, उसमें पता नहीं क्या सिचुएशन होगी. क्योंकि गवर्नमेंट का एक ये भी प्लान है कि लॉन्ग रेजिडेंसी के जो रूल्स हैं इन्हें भी ख़त्म किया जाए. ये 10 ईयर्स की लॉन्ग रेजिडेंसी या 20 ईयर्स की ये रूल्स को, वो भी इसे एक ये भी प्रपोजल में चीज़ है. इस पे इतना स्ट्रेस नहीं दिया गया, जोर नहीं दिया गया, लेकिन राइट नाउ इट इज़ अवेलेबल एनीवे. चलो What do you think, Bari, for the ILR for 10 years to 15 years, are they going to implement it? They are saying they will have to do it. That's what the proposal is there. The consultation is going on. They're pretty much serious about it. चले, थैंक यू, ख्याल रखिएगा. जी फरमाइए, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी सर, मेरा सवाल ये है कि सेट डीवी की एप्लीकेशन में अगर मराक कंफर्म कर देता है कि बंदा हाई रिस्क विक्टिम और डोमेस्टिक में है, तो उसका कोई प्लस पॉइंट है या वो स्ट्रांग एविडेंस है उसमें? कौन कंफर्म कर देता है? मराक जो तमंटी एजेंसी से रिस्क असेसमेंट होती है. अच्छा, सही है, ठीक है. आप हो इस पे ब्रॉड पे रहिए. थैंक यू वेरी मच. जी आप फरमाइए, क्या क्वेश्चन है आपका? जी वालेकुम सलाम. फरमाइए, क्या क्वेश्चन है आपका? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 8 फरवरी जी फरमाइए यार, आप चुप हो गए. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 3 फरवरी 2021 को यूके में आया था
اور میرا اسٹیٹس EU سیٹلمنٹ ہے، اور مجھے جو ILR ملی تھی وہ نومبر 2021 میں ملی تھی. کیا میں 2021 میں جی آئے کب تھے آپ؟ 2021 میں آیا تھا فیبروری میں. تو ILR کب ملی آپ کو؟ نومبر 2021 میں EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت. پری سیٹل اسٹیٹس ملا ہوگا نا آپ کو یا سیٹل اسٹیٹس ملا ہے؟ ہاں تو کیا میں فیبروری 2026 میں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں یا مجھے نومبر تک ویٹ کرنا پڑے گا 5 سال کمپلیٹ کے لیے؟ 5 سال تو آپ نے مسٹ کمپلیٹ کرنے ہیں، وہ تو وداؤٹ اینی سورٹ آف وہ ہے تو کوشچن. وہ فیبروری 2021 سے 2026 تک کاؤنٹ وہ ہوں گے یا نومبر سے کاؤنٹ؟ نومبر سے کاؤنٹ ہوں گے بھائی جان. نومبر کے آن ورڈس کاؤنٹ ہونے چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہونے چاہیے. پورے 5 سال آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں. یو مسٹ ہیو ٹو کمپلیٹ 5 ایئرس انڈر EU اچھا وہ withdrawal scheme فیبروری ہوتا سے ہے. جس دن میں UK میں آیا تھا فیبروری کو، وہاں سے وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ نومبر سے ہوں گے. جی آپ جب یہاں پہ آئے تھے اس ٹائم فیب میں کیا ویزا تھا آپ کے پاس، یہ آپ نے نہیں بتایا. اس وقت تو میرا 6 منتھ کا ویزا تھا جب میں پاکستان سے ادھر آیا تھا. وہی کیا ویزا تھا آپ کے پاس؟ وزٹ ویزا تھا، کیا تھا؟ وہ فیملی ویزا لگا، اس کے اوپر مجھے یاد نہیں لگا. EU فیملی ڈیپینڈنٹ ویزا تھا، تو پھر آپ فیب سے کاؤنٹ ہوں گے اگر EU ویزے پہ ہی آئے آپ. نہیں، میرے ابو ہوتے تھے، ابو ہی تھے تو انہوں نے مجھے اسپانسر کیا تھا. تو وہ EU ویزے پہ تھے آپ کے والد محترم؟ جی وہ جرمنی. تو آپ ایسے کہیں نا کہ آپ EU فیملی ڈیپینڈنٹ ویزے پہ UK آئے تھے. مجھے پتہ تو نہیں چلے گا جب تک آپ بتائیں گے نہیں. تو جس دن آپ یہاں پہ آئے ہیں نا، اس دن سے وہ کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی آپ کی 5 سال کی. تو دین یو کین اپلائی آفٹر دیٹ. 2026 سو میں جنوری میں 2026 میں اپلائی کر سکتا ہوں 1 مہینہ پہلے کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. چلیں، تھینک یو، خیال رکھیے گا. اچھا، دوسرا یہ جو کوشچن تھا وہ بھائی جان کہہ رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی سیٹلمنٹ کی اپلیکیشن ہے اور رسک اسیسمنٹ کا ایویڈنس ان کے پاس ہے. دیکھیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی ایویڈنس جو اگر ایکسپرٹ ایویڈنس ہے، ریلائبل سورسز سے ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کی اپلیکیشن ہے آپ کی، یا آپ وکٹم ہیں ڈومیسٹک اس کے وائلنس کے، نان مولسٹیشن جو میں ایک فیملی سلسٹر ہوں، آئی ایم ایکریڈیٹڈ فیملی لا سلسٹر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اور لیگل ایڈ بھی ہے ہمارے پاس فیملی کیسز کے لیے. امیگریشن وی ڈونٹ ڈیل اٹ وتھ انڈر دی امیگریشن اسکیم اینی وے. سو جو فیملی کیسز ہیں اس میں اگر آپ کے پاس نان مولسٹیشن آرڈر ہے، یا پھر آپ کے پاس پولیس رپورٹ ہے، یا پھر آپ GP ریکارڈس ہیں جس میں آپ GP کے پاس گئے تھے، اسے کہا تھا کہ بھائی دیکھو میں تو I'm a victim of abuse، مجھے اسٹریس ہو چکی ہے، یا I'm going through mental trauma، یا سم لوگ جو ہیں کچھ فزیکل اگر بھی ان کو ابیوز ہو چکا ہے، کوئی مار کٹائی یا لڑائی جھگڑے کے نشانات ہیں آپ کے جسم پہ، they will just record it and that makes and constitute a very strong persuasive evidence both for the Home Office and if your application is refused then for the judge. So you have to have those evidences in hand. So that's pivotal and pertinent. اس لیے میں کہتا ہوں میری ان پہ 2-3 ویڈیوز ہیں، آپ میرا اکاؤنٹ بھی فالو کریں، اور ایک یوٹیوب چینل میں نے بنایا ہے، ہمارا کافی عرصے سے ایگزسٹ کرتا ہے، اسے بھی سبسکرائب کریں. دیر از اے ہیل آف اماؤنٹ آف انفارمیشن ان دیٹ چینل ایز ویل، کیونکہ وہ جو ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے نیچے لنکس بھی ریلیونٹ پیپرز کے یا پالیسی لنکس یا فارم کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ ہوم آفس کا پرٹیکولر فارم جو ہے اس کے لنکس بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. کر بھلا سو ہو بھلا، وہ اکثر کہا جاتا ہے. جی کیا کوشچن ہے آپ کا، فرمائیے. جی میں نے دوبارہ فون کی تھی کہ مجھے لگتا ہے میں نے آنسر مس کیا یا آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے پوچھا تھا کہ مجھے 10 ایئرس یہ جو بچوں کی پالیسی ہوتی ہے اس پہ 10 ایئرس کے بعد ILR مل چکا ہوا ہے اور میری جون میں نیشنلٹی اپلائی ہے. تو اب جو یہ نئے رول ہیں وہ نیشنلٹی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں یا اس جسٹ اچھا، وہ میں نے عرض یہ کی تھی آپ پہ بالکل نئے رولز اپلائی نہیں ہو رہے.
آپ सेफली नेशनलिटी के लिए आप ज़रूर अप्लाई सर मैंने एक और कीजिए। बात पूछी थी, मेरी जी। बेटी यहाँ पे बॉर्न हुई है, बस 7 इयर्स की है, तो ये एक्सटेंशन वाला वीजा है, मेरे पास ILR है, so can I apply her nationality now? वो जब आपकी बेटी पैदा हुई है तब आपके पास ILR था? नहीं, वो एक्सटेंशन का ही था हम सबके पास, उसके पास भी वो एज क्या है बेटी की अब? सॉरी। 7.5। तो वो यूके में ही पैदा हुई है। जी हाँ, तो वो अपने अकाउंट पे ILR के लिए क्वालिफाई कर रही है राइट नाउ। उस आपके ILR पे वो क्वालिफाई नहीं होती ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए। अपने अच्छा। अकाउंट पे वो ILR के लिए क्वालिफाई होंगी या फिर 10 इयर्स के बाद वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई ओके, होंगी। आई एम आस्किंग यू बिकॉज मुझे 4-5 वकीलों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपके ILR के बिहाफ पे इट्स लाइक अ डिस्क्रिशनरी समथिंग लाइक दैट। वो नहीं, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। क्या कर रही हैं ओके, मोहतरमा आप? 3000 ओके। पाउंड फी है वो। ओके, ये तो थैंक यू। बेसिक रूल 1 है नेशनलिटी जी। एक्ट का कि अगर आपके पास ILR है और उसके बाद जो है आपका बेटा जी। या बेटी पैदा हो रही है तो तब वो ब्रिटिश नेशनल है। अगर नहीं है जी। उस दौरान वो पैदा हुए, दे आर नॉट ब्रिटिश नेशनल बाय एनी लॉ। इट्स सिंपल ओके। क्लियर वो चीज़ है। ओके, थैंक यू। थैंक यू, ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े सब्र से और प्यार से सुना है मुझे। तो वो मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को भी दुनिया नहीं देते हैं। ये आखिरी कॉल उठा लेते हैं, ये भाईजान का मसला भी हल कर लेते हैं। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए क्या क्वेश्चन है आपका? आपकी ब्रॉड ज्वाइन की हुई थी तो आपसे सवाल किया था, कोई मेरी अपील वो स्पाउस वीजे का मैंने जिक्र किया आप था। फिर आ गए हैं यार। जी आ गया हूँ, लेकिन आपकी ब्रॉड उधर मैंने आपका जवाब नहीं सुन पाया, सॉरी। अच्छा क्या? जी फरमाइए। वो आपकी अपील पेंडिंग है, तो वो तो डिटेल जवाब दिया था मैंने आपको कि चले आप ब्रॉड पे ही रहिए, आ जाइए दोबारा। ब्रॉड आप आपके सामने नहीं आ रही है, मैं क्या अच्छा चले ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ब्रॉड वैसे जब भी सर्च करें कियानी लीगल के नाम से करें, देन यू गोना फाइंड इट, बट इट्स ओके, डोंट वरी। देखिए, अगर तो आपने अपनी अपील को एक्सपीडाइट करवाना है तो पहली बात तो यह है कि आपका मकसद क्या है। मकसद आपका तो वीज़ा है। जी जी तो वीज़े के लिए आप जिन वकील साहब के साथ हैं, जिनके साथ वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें अर्ज़ कीजिए कि भाई मेरे, आप यू हैव टू डू अ फुल एग्जीक्यूटेड अपील बंडल फॉर द होम ऑफिस। उसका एक सेकंड यार, ये मेरा बंद हो जाएगा ये। अच्छा, आपने मेरे जो है अपील बंडल आप भेज दें और साथ ही रिव्यू की एप्लीकेशन भी डाल दें होम ऑफिस के लिए। केस जो है आपका ट्राइब्यूनल में है, लेकिन होम ऑफिस का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसे देखेगा। अगर आपकी अपील में इतनी जान है, और मेरे ख्याल से है, क्योंकि आपका रिकंसिलिएशन हो चुकी है, आप ब्रिटिश नेशनल के स्पाउस हैं और स्पाउस वीजे पे ही यूके आए थे, तो वो सारे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस वो ले आउट करें, मेक अ स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस फॉर द होम ऑफिस। आपको 1.5-2 साल अपील का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी यही स्ट्रेटजी होती है, मेरी ख़ास तौर पे, कि जब ये अपील होती है हम एक पूरा दबाव बढ़ाते हैं कि भाई हमारी अपील के ये चांसेस हैं, ये मेरिट्स हैं, आप इन्हें देखें, होम ऑफिस का टाइम बचाएं, कोर्ट का टाइम बचाएं, हमारा टाइम बचाएं, लोगों के पैसे बचाएं, कर भला और सो भला। So mostly in those circumstances, the Home Office listens to you, the Home Office presiding officers, and they give you visa on that basis. मिनिस्टर साहब को मैंने बोला था कि आप वो कह रहे थे कि जनवरी तक वेट करें, मे भी हो सकता है उनका रिप्लाई आ जाए। तो उनको पूछा था मैंने कि हमारी अपील का क्या जान है, इसमें स्ट्रॉन्ग है? वो कह रहे थे कि स्ट्रॉन्ग है, आप फिक्र ना करें,
بس وہ اس وجہ سے آپ اللیگل رہے ہیں, اس وجہ سے آپ کو ویزا نہیں دیا, تو باقی اور کوئی ریزن نہیں ہے, تو میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو کون کہہ رہا ہے یہ؟ سولسٹر صاحب کہہ رہے تھے میرے. سولسٹر صاحب کو یہ بھی کہیں نا بھائی جان, آپ دیکھیں ماں کے اگر 2 بچے ہیں نا, تو جو بچہ روئے گا نا, ماں دودھ اسے ہی دے گی. جی چپ کر کے بیٹھا ہے, ہنس کھیل رہے ہو کہ ٹھیک ہے انہوں کی ہے. آپ نے رولا ڈالنا ہے, اور رولا بھی آپ جائز ڈال رہے ہیں کہ بھائی اپلیکیشن میری ریفیوز کر دی ہے آپ نے. آئی ایم اے اسپاؤس آف اے برٹش نیشنل. گراؤنڈز بنائیں, کوجنٹ ریزن دیں, اور کنونس کریں ہوم آفس کو. دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو ہے نا, وہ یہ گنوں میں یا جہازوں میں یا ان چیزوں میں نہیں ہے, وہ اسے کہتے ہیں کنونسنگ پاور. تو آپ مجھے کائنڈلی تھوڑا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں ایم پی سے کوئی لائٹر وغیرہ یا کوئی اس طرح کا بنوا جی ایم پی سے لے لیں بھائی میرے, باقی فرینڈز اینڈ فیملی سرکل سے لے لیں, ایک انڈیپینڈنٹ سوشل ورکر سے تھوڑا خرچہ کر کے رپورٹ بنا دیں کہ یار ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. ہاں جی, دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں ان کے گھروں میں. ہاں جی, لائف جو ہے خوبصورت ہو چکی ہے, آپ کو آپ کا سول میٹ مل چکا ہے. وہ سارا بنائے نا یار, سینیریو آپ پیش نہیں کریں گے, ہوم آفس کو الہام تو تھوڑا ہی ہوگا. چلیں انشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. تو آپ سمجھتے ہیں اپیل میں دے سکتے ہیں مجھے ویزا ریویو میں؟ بالکل دے سکتے ہیں, کیوں نہیں دے, کتنے لوگوں کو دیتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی دشمنی تو تھوڑی ہے. ریویو کا مطلب اگر ان کو ہم پریشر ڈالیں گے تو پھر ہی وہ جلدی ریویو کریں گے, دیں گے. بھائی جان آپ کے لیے کہا تھا کسی نے, کیا کہتے ہیں, کسی نے کیا, علامہ اقبال نے کہا تھا, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, اور آپ کے پاس تو ایک لیجیٹمیٹ گراؤنڈ ہے, اس کو ہی پکا کریں, اور ہوپ فلی یو ول گیٹ اٹ. آئی ایم ہائیلی آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ. تھینک یو. چلے, خیال رکھیے گا, بہت شکریہ. علیہ صاحبان, چینل کو بھی فالو کریں, اور کیانی لیگل کا یوٹیوب چینل ہے اسے بھی سبسکرائب کریں. I'll see you soon. Any questions, email me, WhatsApp me. One of my colleagues or staff member will get back to you. As I said to you, my name is Sajjad Kiani. I'm solicitor for more than 19 years, approximately 20 years now, and in a lawyer's capacity, I have been practicing in human rights, immigration, and as a family accredited lawyer for the last 23 years. Have a nice day, precisely evening, and see you soon.